बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? अहलन व सहलन, केफाल। आज आप मुझे नई लुक में देख रहे हैं, मेरे पुराने लिबास में मुझे देख रहे हैं। अंता मजनून या अल्लाह माफिरो एहदना सिरातल मुस्तकीम, आना इजी या अल्लाह या अल्लाह। दोस्तों बाहर निकले हूँ मैं और मैंने कहा चलो एक वीडियो शूट कर दें आपके साथ। हाँ जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह ताला का फजल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सवारी में बैठे हैं और थोड़ा काम के लिए निकला हुआ था, तो मैंने कहा चलो आपसे गपशप ही मार लें। दोस्तों बात पता क्या है, अरबी लिबास भी बहुत प्यारा है और इसलिए आप उसका सलम भी पहनते थे और साथ में खुशबू लगाना, ये दो चीज़ें हैं ना। देखें भी कॉलें पे कॉलें आ रही हैं। एक मिनट दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ ही नहीं आ रही लगता है। और दोस्तों अरबी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, एक खातून है माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, और उनसे सीख रहा हूँ। उन्होंने पहला जो लफ्ज़ सिखाया के फ़ाल के तुम कैसे हो, दूसरा अंता मजनून के तुम पागल हो। मैंने पूछा ना, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि अगर किसी को कहना हो कि तुम पागल हो, तो उन्होंने कहा अंता मजनून कि तुम पागल हो। फिर अंता ख़ज़ाइल, औरत के लिए इस्तेमाल होगा अंता ख़ज़ाइल। हाँ अच्छा है, बड़ी मज़े की ज़बान। अगर मुझे जिस दिन पूरी आ गई ना ये ज़बान, तो उस दिन खूब हम अरबियों के साथ शुगल मेला लगाएं। होए होए होए। दोस्तों एक ना मरीज़ था, उसको ना मोशन का बड़ा मसला था, और डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे बड़े पतले मोशन आ रहे हैं ना। वो कहता है कितने पतले आ रहे हैं? वो कहता है डॉक्टर साहब बड़े पतले आ रहे हैं। वो कहता है कितने पतले आ रहे हैं? वो कहता है बहुत पतले आ रहे हैं। डॉक्टर गुस्से में पूछता है, मैं फिर पूछता हूँ कितने पतले आ रहे हैं? मरीज कहता है इतने पतले आ रहे हैं कि आप उनसे कूली कर सकते हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह बचा। और इसी तरीके से मेरे तमाम देखने वालों, लतीफ़े बड़ा अच्छा लगता है सुन के ना, मज़े के होते हैं। और दो मियाँ बीवी थे, थोड़ा आपके साथ गपशप मार रहा हूँ थोड़ा सा। दो मियाँ बीवी थे, आपस में बड़ा लड़ते थे ना। जब भी बीवी गाना गाती तो शोहर घर से बाहर चले जाते थे। बीवी ने एक दिन पूछा क्या सबब है कि जब मैं गाना गाती हूँ आप मतलब के बाहर चले जाते हैं, इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा मैं इसलिए बाहर चला जाता हूँ लोग ये ना समझें माशरे में कि कहीं मैं तुम्हें मार रहा हूँ। हाँ जी। और इसी तरीके से बाकी अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतरी करेगा, आप परेशान ना हो। आप लोगों की कॉल्स वगैरह आ रही हैं और मैसेज काफ़ी आ रहे हैं मुझे। हाँ जी। और बहुत सारे लोग, अच्छा एक भाई नीचे सवाल करते हैं, आवाज़ भाई क्या कहते हैं, आवाज़ भी सुनते रसूल रख लें। अच्छा, औरत को पता भी है कि भाई मैं गाड़ी साथ लेके आ रहा हूँ, फिर गाड़ी के साथ साथ चल रही है। पागल तो नहीं हो आप? अंता मजनून या अल्लाह माफिरो। अच्छा, औरतों का दिमाग ना अक्ल गिटों में होता है, ये बात देखी है मैंने। उनको आप सच कहोगे वो कहेगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोलोगे कहेगा सच बोल रहा है। यार ये कड़ा है, ये क्यों इतना छोटा क्यों है? इसको मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसको देख के। इसको ना बड़ा होना चाहिए ना, देखो ये फिक्स होना चाहिए ऐसे, ये फिर नीचे आ जाता है। हाँ अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, वो भाई कहते हैं शाह जी आप दाढ़ी रख लें, सुनते रसूल है, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लें। भाई एक बात बताओ मुझे, सच्ची सच्ची, जोर नहीं बोलना। इश्क जो होता है, इश्क बाहर से शुरू होता है या अंदर से शुरू होता है? मुझे आप बताओ, चलो फैसला मैं आप पे छोड़ देता हूँ।
ڈیسیژن از یورس. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں. یقیناً آگ اندر سے لگتی ہے. عشق جب پروان چڑھتا ہے تو وہ باہر نکل کے آتا ہے. اب یہاں الٹ نظام ہے ہمارے ملک میں. عشق جگاتے ہیں باہر سے, داڑھی رکھ لیں گے, محرابیں سجی ہوئی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہم سنتے رسول رکھی ہوئی ہے. اندر کرتوت پڑھ لو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ. وہ کہتے ہیں نا, منہ مومنا تے کرتوت کافرہ. یہ کیوں کہا گئے ہیں بھائی؟ ہمیشہ آگ اندر سے لگاؤ. آگ جب اندر سے جو نکلتی ہے وہ باہر ابھر کے آتی ہے. اب میں مثال کے طور پہ, میں نے اگر دنیا کو لوٹنا, ایک مثال دے رہا ہوں, آج کل جو ہو رہا ہے, سبھی کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. بڑی داڑھی رکھ لوں میں, اب اتنی سیریس ہو جوں, اب میں کہوں لوگوں کو لوٹتے ہیں, اب پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, چندہ یہ وہ. اب چلو اس سے تو چلو میرا دنیا میں کئی حد تک میں سکون سے زندگی گزار لوں گا تو, لیکن اس کے اندر میری بیماریاں شامل ہیں, بچوں کی نافرمانیاں شامل ہیں, اور دیگر یعنی کہ میرے کام خراب آگے گزریں گے. لیکن پھر روزے محشر کے دن معافی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو تھوڑا سا؟ یعنی کہ آپ نے دنیا کو دھوکہ تو دے دیا, اللہ کو کیسے دھوکہ دو گے دوستو؟ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ بات زندگی, اب میرے دل, جو میرے جی میں آپ لوگ نہیں جانتے, جو آپ کے جی میں وہ میں نہیں جانتا. یہ دنیا کا دار و مدار نیت پر ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں. اور اسی طریقے سے یہ اگر کچھ مہربانیاں ہیں تو اللہ کی طرف سے. باقی میرے بھائی یہ بات نہیں کہ میں سنتے رسول سے نعوذ باللہ مجھے محبت نہیں ہے. آپ کا سلام کے جان و مال اور ان کے ہر وہ, ان کے کپڑے, ان کے جوتے اور ان کی جو گزری ہوئی زندگی سے مجھے شدید بہت محبت ہے. میں میرے تمام دیکھنے والوں, داڑھی اس دن صحیح رکھو, مطلب کہ جب آپ کے اندر ایک رائی کے برابر بھی کوئی کالا داغ نہ ہو. ابھی تو میرے دل میں داغ موجود ہے, اس کو دھویا ہے کئی حد تک, نور بھی آ چکا, لیکن اس میں مزید بہتری کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آیتوں کے ذریعے آب زمزم منگوایا ہے تاکہ دل کو صاف کیا جا سکے. اللہ ہی منور فرماتا ہے نا, اللہ ہی ہدایت دیتا ہے, وہی دلوں کو صاف کرتا ہے. تو اس لیے ابھی دل میں داغ موجود ہیں. آہستہ 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 جب دیکھوں گا کہ ہاں بھی دل بالکل صاف ہو چکا شیشے کی طرح, پھر سنتے رسول بھی بڑھا لیں گے. وہ تو پریشانی نہیں ہے, سمجھ رہے میری بات کو؟ لیکن اتنی ہونی چاہیے آپ کی داڑھی بھی کہ آپ پتہ لگے ہاں بھی یہ آدمی ہے, مرد ہے. اب بالکل کلین شیپ کرا لو, وہ پتہ لگتا ہے یار یہ کوئی عورت کی طرح اس نے لگتا ہے یہ آدمی نا. اب داڑھی بھی ہے, مونچھ بھی ہے, پتہ لگتا ہے بھائی پان دو پان جلدی داس رہے ہیں مجھے دیکھ کے کہ شاہ جی آج عربی بنے ہوئے ہیں. آج آنتا ابھی بھی. اچھا یار, جب بھی عربی لباس پہنتا ہوں تو لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں, روک روک کے نا, ایسے یوں کر کے دیکھ. کیوں وجہ ہے؟ یہاں ٹرینڈ نہیں ہے نا ایسے لباس کا. یہ لو بیٹا, یہ لو بیٹا, یہ پریشانی بڑی ہے. آجا. یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, خلی ولی خلاص. اور اسی طریقے سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, تو یہ جو داڑھی کا نظام ہے کہ آپ اتنی رکھیں کہ مطلب کہ اب یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بات نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہاں بھی اس کی آدمی کی داڑھی ہے, اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا بالکل کہ کلیئر ہو. سمجھ رہے بات کو؟ تھوڑی سی مزید بڑھائیں گے, کیوں نہیں بڑھائیں گے, لیکن بھائی میرا دل نہیں کرتا میں ادھر سے داڑھی رکھوں اور تھوڑے ہلکے پھلکے جو انسان گناہ ہو جاتے ہیں ہلکے پھلکے معمولی سے, میں کہتا ہوں معمولی سے گناہ بھی نہیں ہونے چاہیے. دیکھو جب آپ کا سلم سنت سمجھ کے جب آپ نے داڑھی رکھی تو داڑھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب داڑھی رکھ کے ساتھ غلط کام کرتے رہیں, یہ اچھی بات ہے؟ میرا دل تو گوارا نہیں کرتا. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مساجد کے اندر اور مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, دیکھو اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو ایسی داڑھی میرے خیال میں ایسے یہ کرنے سے بندے کو پہلے خوف ہونا چاہیے.
اگر ہم ایک عام شہری کوئی غلط کام کریں گے نا تو ہم کسی مسجد کے اندر نہیں کریں گے، ہے نا بات، یار یہ اللہ کا گھر ہے یار، نہیں چلو ہوٹل چلتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے شیطان خبیث لوگ ہیں کہ جس مسجد کے اندر ایسے کام کرتے ہیں، اللہ اکبر، شرم نہیں آتی، توبہ۔ اس لیے بھائی داڑھی انشاءاللہ رکھیں گے، ابھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ جو ہلکے پھلکے جو داغ ہیں نا مکمل طریقے سے صاف ہوں گے تو پھر جب داڑھی رکھ لی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب مجھے کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنے کا، مجھے بالکل پرفیکٹ ہونے کا، تب اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے باقی آپ مجھے بہت سارا سپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کا بہت مشغول ہوں، ممنون ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری باتوں سے بھائی دل پہ نہ لیا کرو۔ بسم اللہ انت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آج پریشانی بڑی ہیں پریشانی بڑی ہے، کیا ہوا؟ پتہ نہیں ہیں پتہ نہیں، دل نہیں لگ رہا۔ آؤ بیٹھو اندر، یہ بھی ہمارے مرید ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کی؟ پریشانی ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ، اونچا بولو، دل بھی نہیں لگ رہا میرا۔ ایک تو کب سے ہو رہا ہے؟ 2-3 دن ہوئے، کاروبار بھی ڈاؤن ہو پڑے گا۔ کاروبار بھی ڈاؤن ہے؟ وہ اپنا گوشت کا کام ہے نا؟ ہاں گوشت کا چلیے۔ اچھا اچھا اچھا، دل گھبراہٹ کر رہا ہے۔ تخ ملنگا نام سنا آپ نے؟ وہ آپ نے تھوڑے سے لے لینے ہیں آج، اچھا، اور رات نا اس پہ نا کم سے کم 3 مرتبہ آپ نے الوالی الولی الوالی الولی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ میں 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پہ تخ ملنگے پہ آپ نے دم کرنا ہے، پھونک مارنی، اور مارنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اس کو رات کچے برتن میں بھگو دینا ہے، ٹھیک ہے شادی تمہارے بات کو، ہاں تو اس کو صبح خالی پیٹ پی لینا ہے، اور کوئی کوشش کرو صدقہ وغیرہ کر دو کچھ، 100 روپے کا، 100 روپے کا کوئی میٹھی چیز تو تقسیم کر دو، ٹھیک ہو گیا شادی۔ سمجھ رہے ہو، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا، اور طبیعت سے ٹھیک ہے، گھر میں امن ہے، چلو۔ اس لیے میرے جو لوگ تمام دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانیاں ہیں۔ جی ویلکم بیک دوستو۔ یہ آئی فون مجھے اس کی ایک عادت بہت بری لگتی ہے، وہ یہ بری لگتی ہے کہ تھوڑی سی دھوپ کیمرے کے اوپر آ جائے نا موبائل میں تو یہ نا بند ہونے لگ جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کوئی اندر کولنٹ کوئی لگائیں اس کیمرے میں اندر تاکہ بند نہ ہونا۔ ابھی تھوڑا ریسٹ دی ہے تو دوبارہ بن رہی ویڈیو۔ اور باقی میرے جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے اور اللہ کی یاد دل سے نہ بلائیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ مجھے کیا لکھ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگوں کے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یار ہر آدمی کا کام ہو جائے۔ زیادہ تر مسئلہ جو آ رہا ہے نا لوگوں کے ساتھ، جادو کا بڑا آ رہا ہے، یعنی کہ جادو کی کچھ علامات بھی بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں بعد میں جادو کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہم پہ جادو ہے؟ چند بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت ہیں، 27 سے 28 ہیں علامات، لیکن چند بتا دیتا ہوں جو میجر ہیں۔ یار یہ کیوں ہل رہا ہے؟ پتہ نہیں لاوارث ہو گیا کیا پیچھے سے، شاید گاڑی ہل رہی ہے تبھی ہل رہا ہے یہ موبائل۔ تو اسی طریقے سے اس کی میں سیٹنگ دیکھتا ہوں پیچھے سے، کیا سیٹنگ ہے اس کی۔ سخت تو ہے کیمرہ، تو میں نے کسا ہوا ہے۔ تو جو جادو کی جو علامات ہیں نا، جیسا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو عصر کے ٹائم نیند آئے گی، پہلی جو بڑی علامات ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مغرب کے بعد جیسے دن مطلب کہ ڈھلتا ہے، اذانیں شروع ہوتی ہیں تو آپ کا دل گھبرائے گا، دوسری بڑی علامات۔ تیسری جو بڑی سی علامات ہوتی ہیں، کپڑوں کا پھٹ جانا، یعنی کہ آپ نے کوئی کپڑے اتار کے رکھے ہیں، اس پہ یعنی کہ کوئی کالے نشان یا پھٹا ہوا کپڑا، یا نئے کپڑے پہنتے ہیں بار بار پھٹتے ہیں،
یا کہیں باہر نکلے ہیں کچھ چیز آپ پہ گر گئی، کچھ کھاتے ہوئے کچھ گر گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو معاملات ہیں انسانوں کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں ریلیٹیو کے ساتھ، وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، کہیں باہر جائیں گے لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، الٹی آنکھ پڑکے گی پریشانی کی، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کہیں بھی نوکری کے لیے جائیں گے یا کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار بالکل بیٹھ جائے گا بٹا، آپ کہو گے یار یہ کیا ہے، مطلب کہ کیوں ہو رہا ہے نا ایسا میرے ساتھ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جادو کی علامات میں سے ہے ایک۔ تو یعنی کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شدید ہونا شروع ہو جائیں گے، بات طلاق تک آ جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ بیوی کا بندے سے دل کھٹا ہونا شروع ہو جائے گا، کسی اگر عورت کے اوپر ہے تو اس کا دل کھٹا ہونا شروع ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں جی۔ تو یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پڑھی نا۔ تو اس کا جو جادو کا علاج جو لوگ مجھ سے کرواتے ہیں تو میں ان کو چیزیں بھی بھیجتا ہوں کچھ TCS کے ذریعے، اور خود ان پہ نظر ثانی کرتا ہوں، اور زیادہ تر 11 سے 21 دن میں کام ہو جاتا ہے الحمدللہ، بالکل جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک چھوٹا سا میں ایک طریقہ کار بتاتا ہوں، جو لوگ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جو پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو میں ایک مفت میں اس میں صدقہ جاریہ سمجھ کے ایک عمل دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ کہیں سے نا ہوکے کا پانی ملتا ہے، سنا ہے نا ہوکے کا پانی، وہ جو دیہاتوں میں لوگ پیتے ہیں تمباکو والا پانی، وہ حاصل کر لے اور 1.5 لیٹر والی بوتل لے لیں، اور لینے کے بعد آپ سمپل یہ کیا کریں، سادے پانی میں اس کو مکس کر دیں، ٹپ وغیرہ میں ڈال دیں، اور اسے مہینے میں 3 دفعہ نہا لیا کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اور ساتھ میں عنبر اور لوبان کی دھونی لے، گھر میں جلائے، عنبر لوبان آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا، تھوڑا تھوڑا سا لے لیں، اور اس کو گھر میں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ایسے جلاتے رہا کریں نا، ہاں جی، اس سے آپ کے جو معاملات ہیں جادو کٹ جائے گا، یعنی کہ آگے بڑھے گا نہیں۔ اور بعض لوگوں کے اندر ایسے بھی آسیب کا مسئلہ بھی پایا جاتا ہے، جنات کا، دیگر شیطانی چیزوں کا جو تنگ کرتے ہیں نا، ہاں جی، اس کے لیے ایک درود تنجینہ ہے، بڑا زبردست ہے، اور درود تنجینہ ایک درود پاک ہے، بہت ہی کمال کا ہے۔ اس کو روزانہ صبح اٹھ کے خالی پیٹ ایک شیشے کا گلاس لے اور اس پہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کرے، اور اس کو خالی پیٹ پیے پانی کو، اور اپنا جسم پہ پھونک مارے، اور جب رات آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو 11 دفعہ درود تنجینہ پڑھ کے اپنا بدنی حسار کرے، ہاں جی، تو اس سے بھی کافی آپ کا جادو کے معاملات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو فری میں چیز بتائی ہے، اور یہ کام کرنے والی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ہاں جی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیر ہوگی، خیر کی خبر آئے گی نا، ہاں جی۔ تو اس لیے جو لوگ مطلب کہ جادو کا علاج کروانا چاہتے ہیں مجھ سے، اور وہ کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو انشاءاللہ تعالی کافی لوگوں کا معاملہ حل ہو چکا ہے۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو کچھ میرے مرید آئے تھے اور ان کا بھی جادو کا مسئلہ تھا، ان کا ختم ہوا، 2 سے 3 دنوں میں ریموو کر دیا، تو وہ خوش ہوئے، اور جس کی وجہ سے وہ اپریشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ وہ مجھ سے ملیں، تو وہ آئے اور ہم نے ان کو بلایا، اور جیسا کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا، اور بھی کافی لوگ فون کالز کر رہے ہیں اور آنا چاہتے ہیں۔ بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو تمام پاکستان کو انوائٹ کر تو دوں، لیکن پتہ کیا، اب بندہ مسلسل اگر مثال کے طور پہ بیٹھنے والا کام کرے نا، تو میں گھر سے ہل نہیں سکتا، میرا مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ میں کہیں باہر نہیں جا سکتا، پھر نکلوں گا تو وہ رات کو کہیں جا کے، تو یہ انسان نا بند جاتا ہے۔ اب دیکھو فونوں کے اوپر زیادہ علاج کرتا ہوں، دیکھو جس ٹائم میرا دل چاہتا ہے میں باہر نکل آتا ہوں۔ اب مجھے یہ نہیں ہوگا کہ یار پیچھے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نہیں بیٹھوں گا تو وہ پھر ان کو پریشانی ہوگی، یار ہم اتنی دور سے آئے ہیں تو پیر صاحب ٹائم نہیں دیتے، تو پھر برا لگتا ہے نا آدمی۔ میں یعنی کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، مین مقصد یہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جس ٹائم مرضی چاہوں باہر نکل گیا، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا،
تو کہ تھوڑی سی مجھے نا، میں روز آؤٹنگ کے لیے باہر جاتا ہوں روزانہ، میری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتی چیزوں کو دیکھتا ہوں، درختوں کو دیکھتا ہوں، انسانوں کو غور سے دیکھتا ہوں کہ کس طرح بنائے گئے ہیں یعنی کہ انسان کا دماغ تھوڑا سا فریش رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، دوبارہ تو دنیا میں آنا نہیں ہے، یہ تو تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ تو میری پوری کوشش ہے، جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، ضرور انشاءاللہ ملوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آنے سے پہلے مجھ سے ٹائم لیں، 1-2 دن پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ سے آ رہے ہیں، کون ہیں آپ، تو اس لیے پوری معاملات کے ساتھ یعنی کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے، اور آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے۔ اور دیکھتے نہیں ہو کہ میں مہمان نوازی بھی پوری کرتا ہوں اور کام بھی مکمل کرتا ہوں۔ یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ ہاں جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پریشان نہ ہو۔ اور ایک اور بھائی ہیں، وہ یہ سوال کر رہے تھے اس کے اندر، عباس بھائی کوئی کالے جادو کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں۔ بھائی دیکھو، کالا جادو جو ہے مطلب کہ اچھی چیز نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ تو اس لیے اب میں جو کالے جادو لوگوں کو بتاؤں، لوگ اس سے جادو سیکھیں گے اور وہ دوسروں کا بیڑا گرک کریں گے۔ جانتا میں ہوں اس کو، اس کی کمانڈ سے سارا پتہ ہے، علم، لیکن بات پتہ کیا ہے، اس کا لوگ غلط استعمال کریں گے، نقصان کریں گے، جس سے مجھے بھی گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، علم پڑھا تھا ہم نے، اللہ نے ایک علوم کے طور پہ بتایا کہ یہ چیزیں بھی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کالا جادو چلتا بھی ہے، کوئی چلانے والا ہو، سمجھ رہے بات؟ اس میں کچھ کلام ہوتے ہیں، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا، کچھ تنتر اور کچھ منتر ہوتے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ اور وہ چیزیں مطلب کہ حاضر ہوتی ہیں، اس سے کالا جادو زیادہ نقصان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کا کام باندھ دینا، کسی کا پیشاب باندھ دینا، سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ نہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے نا، تو اس لیے صرف نوری علم استعمال ہوتا ہے قرآن کی طرف سے، جو قرآن کے جو موکلین ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، تو وہ مدد کے لیے آتے ہیں، جو بہترین چیز ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں جی۔ اور ایک اور ہماری بہن ہے، کیا کہتے ہیں، بڑے عرصے سے میرا چینل دیکھتی ہیں، وہ بھی دعائیں دیتی ہیں، کہتی ہے بعض بھی ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہتے ہیں، ہر نماز میں آپ کو دعا دیتی ہوں۔ اور وہ میری مسز کا افسوس کر رہی تھیں کہ بڑا دکھ ہوا سن کے، مطلب کہ جو دنیا سے وہ رخصت ہو گئیں۔ بس یہی تو کہنا ہے، زندگی موت کا کیا پتہ، کس کو جہاں چاہے لپیٹ لے، سمجھ رہے بات کو؟ انسان ایک بلبلا ہے، جب کسی ٹائم بلاوا آ جائے، بس وہ ایک بہانہ بنا چلی گئی۔ اس نے میری زندگی میں کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن اس دن جب اس کے زندگی کٹ چکی تھی اور ایک بہانہ بنا، جب میں نے اس کو منع کیا، میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، بار وجہ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہوئی ایسی، کس طرح بیچاری چلی گئیں۔ نافرمانی کی اس نے، جو سیدوں کے جو نافرمانی کرتے ہیں تو صاف سی بات ہے، پکڑ تو ہونی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا نا کہ سید کون ہوتے ہیں، سیدوں کو تکلیف دینے والے، ان کا پھر ککھ نہیں بچتا نا۔ جب منع کیا اس کو میں نے، دیکھو اس گھر کے دروازے کے باہر نہ جانا، تم پیٹ سے ہو اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم دنیا سے رخصت نہ ہو، جو میں نے کہا تھا اس کی والدہ کو بھی، نہیں پہلا بچہ ہے لے کے جانا ہے، پہلا بچہ ہے لے کے جانا ہے۔ جب منع کر رہا ہوں، تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہے، تم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، بات مان جاؤ۔ اور جب میں نے اس کو واسطہ دیا، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اس گھر کی دہلیز کو پار مت کرنا، ورنہ گمراہ میں ہو جاؤ گی اور یہ دروازے تم پہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن نہیں مانے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اللہ اس کے رسول کے گستاخ ہو چکے، اور وہی کام ہوا، اور یہ تو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا خواب میں کہ اس نے نہیں بچنا، اور وہی ہوا، چلی گئی دنیا سے۔ کیونکہ یہ بات سچ ہے، میری جو بہنیں سن رہی ہیں، سب سے بڑا دشمن نہ آپ کا شوہر ہوتا ہے، نہ آپ کی ساس ہوتی ہے، میری بات زندگی میں یاد رکھیے گا۔ سب سے بڑا دشمن لڑکی کا اس کی ماں ہوتی ہے۔ یہ مائیں ہوتی ہیں نا، زندگی کا ناکام تجربہ آپ کو سکھاتی ہیں اور آپ کو دے جاتی ہیں
آپ کا بیڑا غرق کرتی ہیں بچیاں. بس کیا کہوں یار میں ان کو. جیسے اس نے اب دیکھو نا, دنیا سے گئی, ہمارا کیا بگاڑ گئی؟ ایک بات ہے, کچھ لے گئی ہمارا, اپنا نقصان کر گئے. ایک بات ہے, جب منع کر رہا ہے تمہارا شوہر, نہ جاؤ بھائی نہ جاؤ, تمہارے اتنے حالات نہیں ہیں, نہ جاؤ. پھر ہو کچھ اللہ کی طرف سے معاملات جڑے ہوئے تھے, اس نے جو ایک بہانہ بنتا ہے نا, کہتے ہیں نا بہانہ بنتا ہے, بس بات دنیا سے رخصت ہو گئی. کیا کہہ سکتا ہوں میں آپ اس کو. اس کے لیے دعا تو میں نے کی بہت زیادہ, یا اللہ اس کو معاف فرما, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کیا, شکر الحمدللہ. ہاں جی. تو جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں جو شادی شدہ ہیں, آپ کا شوہر آپ کے لیے مجازی خدا ہے. خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہے تو وہ آپ کا شوہر ہے. شوہر جیسا بھی ہو, اچھا ہو یا برا ہو, اس کے پاؤں میں بچھ جاؤ. جو شوہر تمہارا خیال کرتے ہوں, جو تمہیں عزت دیتے ہوں, ان کے آگے جھک جاؤ, کہو کہ آپ ہی سب کچھ ہے میرے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ اچھی حرکت نہیں ہوتی کہ شوہر تبدیل کرنا. اب جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ بنا ہوا ہے, میں نے نہیں رہنا, مجھے پراپرٹی دلواؤ, لکھ پڑھ جو لوگ کرواتے ہیں, وہ پھر جو لوگ لکھ پڑھ کرواتے ہیں پھر ان کے گھر بھی نہیں بستے ہیں نا, وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میرے تمام مردوں سے گزارش ہے, ان عورتوں سے بھی, کہ جو جیسا شوہر ہو آپ ان کی اطاعت کیا کریں. جیسا شوہر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوتا, آپ کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ زندگی میں ہو جاتی ہیں بھانڈے, جہاں پڑے ہوتے ہیں کھڑک جاتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھے جو شوہر نصیب والوں عورتوں کو ملتے ہیں, جو آپ کو اللہ کی راہ دکھائیں, آپ کو برائی سے منع کریں. اور آج کی ایسی عورت ہے معاشرے میں کہ کوئی ان کو غیر مردوں سے بچائے تو آگے سے کہتی ہیں شاید ہم پہ پابندیاں لگاتا ہے, اس کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. واہ, یہ تو حال ہوئے پڑے. ہاں جی. تو خیر, یہ ان بہن کو صرف یہی تو میں نے کہنا ہے, جس نے پوچھا تھا, تمام لوگ بھی پوچھتے ہیں, صرف یہی وجہ تھی جو دنیا سے بس وہ مطلب کہ رخصت ہو گئی, چلی گئی دنیا سے. انسان کو تھوڑی پریشانی تو ہوتی ہے, لیکن میں اللہ مجھے کافی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو یقیناً اس نئی گاڑی میں بیٹھی ہوتی, آج یہ سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے, اوئے ہوئے, آج یہاں بیٹھی ہوتی, اپنا بچہ کھلاتی. ہاں جی. لیکن نہیں, ماں دا در نہیں چھڈنا. آخری بات کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, جو لڑکیاں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی, آپ شادی نہ کیا کریں, آپ گھر میں رہا کریں. آپ کو شادی سے کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا, شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے, شوہر کو سنبھالنا ہے, اپنے آنے والی نسل کو سنبھالنا ہے. مائیں بیٹیوں کا گھر برباد کرتی ہیں, مائیں دشمن ہوتی ہیں بیٹیوں کی, ماں ہی تباہ کرتی ہے اور ماں ہی مراتی ہے اپنی اولاد کو. زندگی میں اپنا ناکام تجربہ مائیں اپنی بیٹیوں کو دے جاتی ہیں. لڑکیاں سمجھدار بنیں, عقل شعور پکڑیں, اپنا سوچیں. پہلے اس نے تو زندگی گزار لی, جو آپ کو طلاق کے مشورے دیتی ہے, تو آپ کبھی ان سے یہ کہنا نا, امی جی تسی پیو کو طلاق لو نہ ذرا, وہ کبھی بھی نہیں لے گی, آپ کا بیڑا غرق کرتی ہے. اور جب طلاق ہو جاتی ہے نا, تو تھوڑا سا پنکھا بھی زیادہ دیر چل جائے نا تو پوچھ تاچھ ہوتی ہے, ہاں بھی بل آ رہا ہے, کیا مسئلہ, تو بوجھ بنی ہوئی ہے ہمارے اوپر. پھر لڑکیاں روتی ہیں بعد میں. اس لیے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو شوہروں کی پاؤں میں بچ جاؤ. یہ اچھی حرکت نہیں ہوتی, اس سے مجھے بہتر شوہر مل جائے گا. پہلی روٹی اور پہلی شادی ہمیشہ بہترین سفر ہوتا ہے. اب میری تو اللہ کی طرف سے رخصت ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے, بڑی مشکل سے یہ لڑکی میں نے ڈھونڈی تھی, خدا کی قسم دوستو, بڑی مشکل سے, بہت مشکل. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ لالچی ہیں نا, بیٹیوں کا کٹیا کھاتے ہیں. بڑی مشکل سے یہ رشتہ لیا تھا میں نے, پھولوں کی طرح رکھا تھا اس بیچاری کو. میرا کاکا تھا وہ, چھوٹی تھی نا عمر کی, میں اس کو کاکا کہتا تھا کہ تو میرا کاکا ہے. بس ہوں کاکا ٹور گیا جائے, ہوں کاکا جی ہوں قبرستان دے مزے لو نا, تمہیں عزت راس نہیں سی. کیا کہوں میں اس کو, اب کوستا ہوں دل میں اس کو کہ جب تجھے منع کر رہا ہوں نہ جا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کر رکھا ہے, لیکن وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھ پائی.
نہیں مانتی اپنی مرضیاں کرنی ہوتی ہیں نا. ہاں جی, اس لیے آج اگر وہ ہوتی تو دوستو میرے ساتھ موجود ہوتی نا. ہاں, آج کل لڑکیاں اچھی ہیں کہاں ملتی ہیں دوستو, نہیں ملتے. اب بہت کم لوگ ہیں, نہیں ملتی لڑکی اچھی, کیونکہ صاف سی بات ہے جس لڑکی کو باہر کی ہوا لگی ہوئی ہے, ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر ناچنے والی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں موبائل ہیں, یاروں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, وہ اب نہیں ہے. 1965 کی عورتیں اب نہیں ملتی, وہ ختم. باقی انشاءاللہ تعالی ان قریب ایک خوشخبری تو سنا دی میں نے, انشاءاللہ بس دعا کریں, انشاءاللہ دوسری خوشخبری بھی آپ کی بھابھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. شیرنی آئے گی پنجے لے کے میرے لیے, پنجے لے کے آئے گی, پنجے مارے گی مجھے, شہزادی بن کے بیٹھے گی میرے ساتھ, اور اس کو یہ جبہ پہناؤں گا, چلو جبہ پہنو, اور فٹافٹ میرے لیے پان کا انتظام کیا جائے, وہ کہے گی. اور میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ مجھے کہا کرو بادشاہ حضور, تو مجھے کہتی تھی بادشاہ حضور پان کھائیے. پان بناتی, کتھا لگاتی, پان لگاؤ جلدی سے, گاڑی میں پان پڑے ہوتے اس کو لگاتی, خود بھی کھاتی, پھر اس کو چس لگ گئی تھی پانوں کی. میں نے کہا تو بھی خراب ہو رہی ہے, میری طرح نشائی بن رہی ہے, ہنس ہنس کے پاگل. اس کو میں بور نہیں ہونے دیتا تھا, اور میں اس کو کہتا تھا تیری ماں بھی میں ہی ہوں, تیرا باپ بھی میں ہی ہوں, سب کچھ تیرا بھائی بھی میں ہی ہوں, تیرا شوہر بھی بھائی میں بھی ہوں, سب کچھ تیرا میں ہوں, بس اتنا جس کو پیار ملے. لیکن نہیں, عزت راس نہیں ہے. ٹاکی نو ٹاکی جج دیجئے. آخری بات کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, ایک آخری جاتے ہوئے پیغام دینا چاہتا ہوں. کوشش کیا کریں کہ اپنے ہم لیول لوگوں میں رشتہ کیا کریں, یہ بات بالکل سچ ہے, کیونکہ حرکات رہن سہن بڑا کچھ بتاتے ہیں. سمجھ رہے بات کو, اپنے ہم لیول لوگوں میں کیا کریں. اگر آپ کے گھر میں 2 گھوڑے ہیں, آپ 2 گھوڑے والے لوگوں میں شادی کیا کریں. یہ لڑکوں کے لیے بھی پیغام ہے نا. ہاں جی, گرمی لگ رہی ہے مجھے اب, اس لیے باقی میری کسی بات سے, میری کسی حرکت سے کسی کو بھائی تکلیف پہنچی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں. ہاں, باقی آپ کوئی آپ کا سوال ہو, آپ ویڈیو کمنٹ کے نیچے آپ مجھے اپنے رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کسی قسم کا. باقی میں یہ ہے کہ میرے کام کا ہدیہ ہوتا ہے لازمی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کام پیسے لیتا ہوں لیکن کام اس کو کر کے دیتا ہوں کہ ہاں جی یہ لو. سمجھ رہے بات کو. ہاں جی, اور انشاءاللہ تعالی ابھی میں نکلا ہوا ہوں باہر, کچھ پان کھانے نکلا ہوں میں تھوڑا سا نا. موسم بھی ملتان کا بہت سہانا ہوا پڑا ہے, بادل بنے ہوئے ہیں, بارش کا سلسلہ بنا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. ہاں جی, اور باقی انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی نا, آپ پریشان نہ ہو, آپ لوگوں کے کام ہوں گے. ہاں جی, باقی دوستوں بس چل رہی ہے زندگی, اپنا زندگی کا سفر بڑے مشکل سے طے کیا ہم نے اپنی زندگی میں. اپنی قسمت اللہ کے حکم سے خود بنائی ہے. کہتے ہیں نا خود کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محنت کی اللہ نے ساتھ دیا, کسی کے آگے یوں نہیں کیا. محنت کی اللہ نے پھل دیا, الحمدللہ آج سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. شکر ہے میرے مالک کا. کسی کی اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہیں ہے. شکر الحمدللہ. اللہ صحت کی بادشاہی دے جی, صحت 1000 نعمت ہے جی. صحت ہو, لوگوں کو اچھی بات کہا کریں. دیکھو دنیا ایک کھیل ہے, تماشا جیسے کہ دنیا میں لگا ہوا ہے, یہ صرف دھوکے کا سامان ہے اور ادھر کچھ نہیں رکھا ہے. سمجھ رہے بات کو. باقی ان فیمیلز سے میرا یہی کہنا ہے جن کے خلاف ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں بڑی عمر غلط عورتوں کے بارے میں, تو ان کو بھی یہی پیغام, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں,
میری باتوں میں کبھی غور دیکھا کریں غور سے کہ اس میں آپ لوگوں کے فائدے چھپے ہوتے ہیں. میں کبھی نہیں چاہتا یار، میں عورتوں کا دشمن نہیں ہوں. میں کبھی نہیں چاہتا کہ یار کوئی عورت ایسے حرام کے چسکے کرتے ہی رہے. شادیاں کرو، اپنا سکون سے گھر بساؤ، بال بچے پیدا کرو، گھر میں رہو، خرچہ پانی لو، گھر میں رہو. تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کیا کام ہے کہ تم باہر مطلب کہ فضول ایسے؟ آج دنیا صحیح نہیں ہے. ہاں جی. اور باقی کوئی آپ کا کام ہو، واٹس ایپ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا باہر نکلوں، آپ سے صرف گپ شپ چل رہی ہماری. ہاں جی. چلو دوستو، میں ابھی پھر یہ ہے کہ تھوڑا بعد میں بناتا ہوں ویڈیو. تھوڑا سا میں دھوپ بھی ہے، تھوڑا سا موبائل بھی گرم ہو رہا ہے. پھر آگے ویڈیو کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.